8 तक तुम यहाँ। वो भी इस वक्त आइज़ल ने धीमी सी आवाज़ में कहा और उसे घूरने लगी। अंदर नहीं बुलाओगे? दुरेस एक तरफा मुस्कुराहट लिए इस वक्त इसे तपा रहा था। आइज़ल ने एक नज़र दूसरे बेड पर लेटी हरीम पर डाली, जो शायद अब गहरी नींद सो चुकी थी। फिर धीमे कदमों से खिड़की की तरफ बढ़ी। तुम्हें कोई और काम नहीं जो रोज़ रोज़ यहाँ आ जाते हो? वो दोनों हाथों को कमर पर रखे एक स्टाइल में कहने लगी, जबकि दुरेस ठहरा। डीडों का सरदार वो खुद ही पलंग लगाता हुआ अंदर को कूदा। तब तुम ये चिट। दुरेस ने खिड़की का पर्दा डाला और इसके करीब आने लगा। 2 दिन इंतज़ार किया तुम्हारा, आज बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो आ गया। दुरेस की जोर मानी बातों इसे कुछ खास समझ नहीं आई। मैं तो समझा एग्ज़ाम्स के स्ट्रेस की वजह से शायद गुजर गई होगी, लेकिन यहाँ तो मामला ही उल्टा पड़ गया। दुरेस की बात पर इसने मुठियाँ भींची। क्या मसला है? क्यों आए हो? इस दिन सुबह मुझे जगह के वक़्त पर यूँ नहीं पहुँच कर तुमने मेरा एहसान उतार दिया ना, तो अब क्या बाकी रह गया है? आइज़ल बहस में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए काम की बात करने लगी, जबकि दुरेस की नज़रें इसके रुखसारों पर थी, जहाँ वो रौनक, वो गुस्सा, वो घमंड कुछ भी न था। एहसान तो मैंने बराबर कर ही दिया, लेकिन तुम यूँ नहीं आ रही थी तो सोचा कि हॉस्टल चला जाता हूँ। और वो मेरा याद आ रही थी ना। तुम्हें मेरी बात सुनो मिस्टर, मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं जो हर 2 दिन बाद तुम यहाँ आ जाते हो। और मैं यूँ नहीं जाऊँ या ना जाऊँ, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, समझे तुम? आइज़ल ने धीमे मगर सख्त लहजे से कहा, जबकि दुरेस इसके चेहरे पर एक अजीब सी अजनबियत देख रहा था। और फिर वो ठीक ये तो कह रही थी, जानता हूँ कि तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन एटलीस्ट दोस्त तो बन सकते हैं ना हम, या फिर इंसानियत का रिश्ता समझो। दोस्त और भला वो किस खुशी में। अब देखो तुम भी हॉस्टल से रहती हो और मैं भी अकेला रहता हूँ, तो हम एक दूसरे के मुश्किल वक़्त में काम तो आ ही सकते हैं ना। दुरेस ने नची झांझती नज़रों से इसे देखा, जो अब इसे संजीदगी से देख रही थी। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए, और मिस्टर दुरेस मैं भी शायद तुम्हारा कोई काम ना आ सकूं। तुमसे कान चाहिए भी नहीं मुझे, लेकिन तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। जैसे हेल्प? कैसी हेल्प? प्लीज़, अगर तुम चाहो तो इस बार मैं तुम्हारे सारे पेपर्स क्लियर करा सकता हूँ। इनफैक्ट फिर तुम्हें इतना पढ़ने और यूँ रात रात भर जागने की नींद ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसे पता था आइज़ल इससे मज़ीद कोई हेल्प नहीं चाहेगी, लेकिन वो इस वक्त वाकई स्ट्रेस में थी, जो पता नहीं क्यों दुरेस को इसका यूँ परेशान रहना पसंद नहीं आया था। ये तो वो भी नहीं जानता था कि वो इसकी मदद करना क्यों चाहता था। तुम्हें एक बार में समझ नहीं आ रही कि मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं चाहिए, जाओ प्लीज़ यहाँ से। आइज़ल का लहजा इस बार काफ़ी तेज़ था। एक बार और सोच लो, मुझे नहीं सोचना, भरोसा करके देख लो। भरोसा? आइज़ल काज़मी ने कभी किसी पर भरोसा करने की गलती नहीं की और ना ही कभी करेगी। वो इसकी आंखों में न जाने एक अजीब सा दुख देख रहा था, और ज़्यादा देर इसकी आंखों में नहीं देख पाया। अभी वो कुछ कहता जब हरीम ने करवट ली। आइज़ल घबराती हुई इसे दीवार से लगाकर इसके लबों पर उंगली रखने लगी, क्योंकि इस बार बोलने की बारी उसकी थी। दुरेस अपने हल्के सियाह बालों से होंठों पर इसकी नाजुक सी उंगली का लमस महसूस करके इसे शिद्दत भरी निगाहों से देखने लगा, जबकि आइज़ल, जिसे अब होश आया था वो क्या कर चुकी थी, दुरेस से नज़रें चुराकर इसने हाथ पीछे खींच लिया। दुरेस इसके चेहरे के करीब आया और कान में सरगोशी करने लगा।
ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، دریز دورانی جان تو دے دے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ اس کی گرم سانسوں کو اپنی گردن پر محسوس کر کے اس کا دل بے قابو ہونے لگا، دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں، وہ آنکھیں میچ گئیں۔ جب بھی ضرورت پڑے ایک کال کرنا، یہ نہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ اپنی بات کو دھیمے سے لہجے میں مکمل کر کے وہ تھوڑا اور قریب ہوا تھا۔ دریز کے لبوں نے آئزل کے کان کے لو کو چھوا تھا۔ آئزل کو لگا اس کا دل بند ہونے لگا ہے۔ دریز مزید کچھ کہے بنا جہاں سے آیا تھا وہیں سے واپس چلا گیا، جبکہ آئزل اب تک ایک ہی جگہ پر فریز ہو کر رہ گئی تھی۔ ہوش تو تب آیا جب اس کی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ وہ دوڑ کر کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا کار کی ونڈو سے دیکھ رہا تھا۔ اس اندھیری رات میں بھی اس کی پرکش گہری کالی آنکھیں کسی بھیڑیے کی طرح کی مانی چمک رہی تھیں۔ آئزل نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا جبکہ دریز وہاں سے اب جا چکا تھا۔ لائٹ کیمرہ ایکشن۔ وہ لوگ اس وقت اسلام آباد میں تھے، جہاں ایک بہت اچھی لوکیشن پر ان کا شوٹ جاری تھا۔ ڈائریکٹر کے کہنے کی دیر تھی۔ کرن جابر بھاگتے ہوئے آتش کی پشت آ لگی، جبکہ آتش آنکھوں میں آگ لیے دوسری طرف رخ کر کے کھڑا ہوا تھا۔ میں جانتی ہوں سالار ہم ایک نہیں ہو سکے، لیکن ہونے کی تو بہت کچھ ہو جاتا ہے، تم کوشش تو کرو، کرن جابر نے گمگیر لہجے میں کہا، جس پر آتش نے اسے ایک جھٹکے سے دور کیا۔ کٹ 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 سر، آپ کو پہلے اپنی لائن کہنی تھی، پھر انہیں دور کرنا تھا۔ ڈائریکٹر کی بات پر آتش نے ضبط کرتے ہوئے دوبارہ شوٹنگ سٹارٹ کی۔ میں جانتی ہوں سالار ہم ایک نہیں ہو سکے، لیکن ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، تم کوشش تو کرو۔ کیا تم نے سنا نہیں؟ مہربان، میں تم جیسی آوارہ لڑکی کو ہرگز اپنی عزت نہیں بناؤں گا۔ ہٹو پیچھے۔ آتش نے ایک جھٹکے سے اسے دور دھکیلا جس سے وہ زمین پر جا گری۔ میں آوارہ ہوں، ہاں میں آوارہ ہوں، شاید تم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ تم کرن آگے کی لائن بھول گئی تھی تو ایک دم چپ ہوئی، جبکہ ڈائریکٹر نے کٹ کر کے لڑکے کے ہاتھ اس کے ڈائیلاگ پیپر بھیجا جسے وہ ریڈ کرنے لگی۔ اوکے ڈن، اب نیکسٹ لائن یہیں سے شروع کریں گے۔ ریڈی؟ اوکے لائٹ کیمرہ ایکشن۔ میں آوارہ ہوں، ہاں میں آوارہ ہوں، شاید تم نے کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکا۔ تم خود کتنے شریف ہو، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ دن جب تم اس کی بے انتہا قریب تھے، لیکن تمہارے لیے تو یہ روز روز کا کھیل بن چکا تھا۔ سچ تو یہ ہے کہ نہ صرف تم بلکہ تمہارا پورا خاندان۔ آخری لفظوں میں وہ سنبھالتی ہوئی اٹھی اور اس کا گریبان پکڑنے لگی۔ تبھی آتش نے اس کے منہ پر تمانچہ مارا جس سے اس کے آدھے الفاظ اسی کے منہ میں رہ گئے۔ حد میں رہو مہرباں، مت بھولو تمہارے باپ پر میرے کتنے احسانات ہیں۔ آتش نے اپنا کوٹ ٹھیک کرتے ہوئے پورے رعب سے کہا، جس پر کرن نے اپنا گال سہلایا۔ اگر آج تم زندہ کھڑی ہو تو صرف اس وجہ سے کہ تمہارے باپ نے تمہاری ذمہ داری مجھے سونپی تھی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنے گھر کی عزت بناؤں گا۔ آتش نے اسے انگلی دکھاتے ہوئے کہا، جبکہ آنکھیں بے انتہا لال تھیں۔ آج کے بعد اگر میرا پیچھا کیا یا راستہ روکا یا میری اور میری منگیتر کے بیچ آنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا اسٹیشن سے مڑتا ہوا وہاں سے دور چلا گیا، جبکہ وہ اس کی پشت کو تک رہی تھی۔ گڈ شاٹ، بریک ٹائم۔ ڈائریکٹر کے کہنے کی دیر تھی۔ سب لوگ بریک ٹائم پر بزی ہو گئے، جبکہ کرن جابر کا میک اپ آرٹسٹ اس کا حلیہ ٹھیک کرنے میں مصروف تھا۔
جبکہ آتش دورانی سرگٹ سے لگانے ہوئے کرسی پر جا بیٹھا، جبکہ اس کا میک اپ ٹھیک کرنے کے لیے لڑکی اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ وہ اس وقت لیکچر میں مصروف تھا۔ لیکچر شروع ہوئے تقریباً 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب اس کی نظر باہر کی طرف پڑی، جہاں حریم اپنے کاندھوں پر بیگ ٹانگے کھڑی موبائل میں مصروف تھی۔ شاویز سوچوں میں پڑ گیا۔ آخر حریم صبح سے کہاں تھی جو اب لاسٹ لیکچر میں نظر آئی ہے؟ شاویز کا سارا دھیان باہر تھا۔ جب پروفیسر نے اسے پکڑا مگر اب تک وہ باہر دیکھ رہا تھا۔ مسٹر شاویز علی جج۔ جی سر، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ کیا سر؟ شاویز یکدم ہوش میں آیا اور کھڑا ہوا جب پروفیسر نے اسے اپنی طرف بلایا۔ یہ لے مارکر اور سالو کریں اس کو۔ سچن کو۔ شاویز نے فٹ سے بورڈ مارکر تھاما اور سوال سالو کرنے میں لگا، جبکہ حریم جو باہر کھڑی موبائل میں مصروف تھی شاویز کا نام سنتے ہی کلاس کے اندر دیکھنے لگی تھی۔ تقریباً 2 منٹ کے اندر اندر شاویز نے وہ سوال سالو کیا جس پر پروفیسر کے اشارے پر تمام اسٹوڈنٹ نے تالیاں بجائیں۔ شاویز کی نظر باہر گئی جہاں حریم کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب ان کا لیکچر ختم ہو چکا تھا۔ شاویز کی نظروں کو بھانپتے ہوئے حریم نے اپنے قدم بڑھائے اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاویز جلدی سے اپنی بیگ میں رکھتا ہوا بیگ ہینگ کر کے کلاس سے باہر چلا گیا۔ وہ اس کے پیچھے تھا جبکہ وہ بنا پیچھے دیکھے سیڑھیاں اترتا ہوئے کینٹین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حریم جی، شاویز نے اپنی دلکش آواز میں بڑے دھیمے لہجے میں اس کا نام لیا، مگر وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کر آگے بڑھتی گئی۔ حریم جی سنیں۔ شاویز کو لگا اس نے شاید نہ سنا ہو، اس لیے اس نے پھر سے نام پکارا، مگر حریم کینٹین میں جا چکی تھی۔ حریم لسن۔ اس بار اسے واقعی لگا کہ حریم نے انسنی کی ہے، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی شاویز کو غصہ آنے لگا۔ مگر وہ انتہائی نرم مزاج انسان تھا۔ ہاں، وہ ہنسی مذاق تو بہت کرتا تھا لیکن صرف اپنے گھر تک۔ باہر وہ بالکل خاموش سادہ طبیعت اور بے مقصد بات کرنے سے گریز کرتا تھا۔ حریم لسن ٹو می۔ خود کو حریم سے یوں نظر انداز ہوتا دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے شدید غصے آنے لگے۔ اس بار اس نے تیزی سے قدم آگے بڑھائے اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا، مگر ایک پل کے لیے اس کا دل دھڑکتا تھا۔ اس کے چہرے کے سخت تاثرات کہیں غائب ہو گئے تھے جب اس کی نظر حریم کے چہرے پر پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جو اس کے رخسار پر بہہ رہے تھے۔ شاویز جو لگا جیسے اس کے دل میں ہلچل مچ رہی ہو۔ آج وہ حریم کے ساتھ یوں نہیں آئی تھی۔ 2 دن بعد اس کا پہلا پیپر تھا، مگر حریم کا میسج ریسیو ہوتے ہی وہ خود واپس جانے کے لیے یونیورسٹی سے باہر آ گئی تھی۔ حریم نے اسے کہا تھا کہ وہ خود اکیلے آ جائے گی۔ ابھی اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے کچھ ہی منٹوں کا فاصلہ طے کیا تھا جب اس کی نظر اس راستے پر گئی جہاں پہلی بار اس کا دریس سے سامنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر نرم تاثرات نمایاں تھے۔ وہ نہ جانے کیا سوچتے ہوئے ایسے ہی کی راستے پر ایسی ہی کی جگہ پر آ رکی جہاں دریس گاڑی روک کر آرام کیا کرتا تھا۔ آئزل نے گاڑی کو سائیڈ میں پارک کیا اور خود گاڑی میں ہی آنکھیں بند کی بیٹھ گئی۔ ایک بار بھروسہ کر کے دیکھو، دریس دورانی جان تو دے دے گا مگر بھروسہ کبھی نہیں توڑے گا۔ دریس کے یہ الفاظ اس کی سماعت سے ٹکرائے تھے۔ اسے لگا جیسے وہ اس کے ہی آس پاس ہو۔ جیسے اس نے آنکھیں کھول کر اس کے پاس دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس نے پھر سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ تو تھا اس راستے میں جو دریس یہاں آرام کرنے رکتا تھا۔
اس نے دل ہی دل میں سوچا، کیونکہ واقعی اس سے سنسان راستے پر جہاں روڈ پر سناٹا چھایا رہتا تھا اور آس پاس کے جنگل میں تاریکی چھائی رہتی تھی، یہاں واقعی بہت سکون تھا۔ لسن میڈم، اسے پھر سے دریس کی آواز سنائی دی، لیکن آس پاس پھر کوئی نہیں تھا۔ اف، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا واقعی مجھے اس کی یاد آ رہی ہے؟ وہ سر کو جاتے ہوئے خود کلامی کرنے لگی، مگر پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے لگ گئی۔ جی مگر میں کیسے؟ تبیر علی، آپ انکار نہ کریں، یہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے۔ اب ایکٹرز خود تو ہمارے پاس آنے سے رہے نا، ہمیں ہی شوٹ والی لوکیشن پر جانا ہوگا۔ تبیر کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی جب اسے پتہ چلا کہ اس کا کام کے لیے دوسرے شہر جانا پڑے گا۔ میں ایسا نہیں کر سکی، میں گھر سے کہیں دور نہیں جا سکتی میم، تبیر نظریں جھکاتے ہوئے ہنی کو جواب دیا، جبکہ ہنی اس کی بات پر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ تبیر، اگر آپ چاہتے ہیں تو اپنی کسی فرینڈ کو یا کسی کزن یا جسے چاہیں ساتھ لے لیں، پھر 1-2 دن کی ہی تو بات ہے۔ ہماری طرف سے آپ کو ہاسٹل روم دیا جائے گا اور جو کچھ آپ چاہیں وہ سب ملے گا۔ تبیر ابھی سوچوں میں تھی، رائما وہاں آئی۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، میں تبیر کے گھر والوں سے بات کر لوں گی اور میں ہی تبیر کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ پریشان مت ہوں، جانا کب ہے بس یہ بتا دیں۔ جی بتا دیں۔ تبیر اس کی بات پر اسے گھورنے لگی، جس پر اس نے اشارہ سے ریلیکس کہا، گڈ، اوکے، پھر میں آج شام آپ لوگوں کو انفارم کر دوں گی۔ اوکے تھینکس۔ اوکے تھینکس۔ ہنی کے جاتے ہی رائما خوشی سے تبیر کے گلے لگی، جبکہ تبیر اس سے سخت ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی۔ آج اتنی پیاری لگ رہی ہو تم سونوریٹا۔ رائما نے اسے سرتا پیر دیکھا۔ تبیر نے اسے اپنا سٹائل تھوڑا مختلف کر لیا تھا، کھلے بال، ہلکا سا میک اپ، گلے میں چھوٹا سا سکارف، ٹائٹس کے ساتھ گھٹنوں تک آتی شرٹ، وہ واقعی بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت اس سے ناراض تھی۔ یار کیا ہو گیا؟ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ چل کام کر کے آج جلدی گھر چلنا، تیرے بابا سے میں بات کر لوں گی۔ رائما کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بنا وہ نیو کسٹمر کے آتے ہی انہیں ڈیزائن دکھانے میں مصروف ہو گئی۔ حریم، آپ رو رہی ہیں؟ شاویز نے نرمی سے پوچھا، جس پر حریم نے کوئی جواب نہ دیا، بس نظریں جھکا لیں۔ حریم، آئی ایم سوری، میں جانتی ہوں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن کیا؟ ہاں لیکن تم ایک یتیم خانے سے آئی ہوئی لڑکی سے آخر کیوں دوستی کرو گی؟ رائٹ نا؟ وہ ابھی مزید اسے کچھ کہتا جب وہ بول پڑی، ساتھ ہی اس کا ہاتھ جو شاویز نے اسے روکنے کے لیے پکڑا تھا اس نے جھٹک دیا۔ حریم، یہ آپ کیا؟ پلیز شاویز، مجھے بہانے نہیں پسند، مجھے پتہ ہے ان سب کی طرح تم بھی میرے بارے میں ایسا ہی سوچتے ہو، ایسی ہی سوچ رکھتے ہو۔ ہاتھ کی انگلی سے بڑی بے دردی سے اس نے اپنے رخسار پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیا، جبکہ شاویز بالکل شاک تھا کہ آخر وہ کیا کہہ رہی تھی۔ لیکن اب اور نہیں، میں تم سے اب کوئی بات بھی نہیں کروں گی، تمہارا راستہ بھی نہیں روکوں گی، اور نہ ہی اب تم سے زبردستی دوستی کروں گی۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ تم بھی آج کہیں بعد میری طرف دیکھنا بھی مت، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلی گئی تھی، مگر شاویز وہیں کھڑا صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر وہ ایسا کیا کہہ کر گئی تھی؟ شاویز تو اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا،
پھر آخر اسے ایسا کیوں لگا کہ شاویز اسے دور بھاگ رہا ہے؟ یتیم خانہ، آخر کریم نے یہ سب کیا کہا ہے؟ وہ سوچوں میں گم وہیں پر کھڑا ہوا تھا جب اسے ہوش آیا کہ چھٹی تو کب کی ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا اب وہ کریم کے بارے میں جان کر رہے گا۔ آخر وہ کون ہے؟ وہ اب تک آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹھی تھی جب اسے کسی کی سانسیں اپنے چہرے پر محسوس ہوئیں۔ اپنے جھٹکے سے اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کار کے ونڈو کے پاس جھک کر کھڑا وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تو تم؟ وہ اچانک سے حیران ہوئی۔ اسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا آخر وہ کب آ گیا۔ ہائے میڈم، لگتا ہے میرے بنا دل نہیں لگ رہا تمہارا۔ ہر بار کی طرح آج بھی وہ اپنے معزز حلیے میں تھا، جبکہ آئزل ایک پل کے لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں سمجھے، اور میں تو یہاں سے گزری رہی تھی تو سوچا کہ کیوں نہ اس سے ناچیز سے مل لیا جائے جس کی یاد پل پل تڑپاتی ہے۔ دوریس نے اپنی گہری کالی آنکھوں کو مزید گہرا کرتے ہوئے اس ایک سٹائل سے یہ الفاظ کہے، تب نہ چاہتے ہوئے بھی آئزل کی نظریں جھکا گئے تھے جیسے اس کی چوری پکڑ گئی ہو۔ تب ہی دوریس کا کہکا ہوا میں گونجا، مذاق کر رہا ہوں پگلی، ڈونٹ ٹیک، کیونکہ دل تو تمہارے پاس ہے نا۔ وہ ہنستے ہوئے چلتا ہوا اس کے مخالف سیٹ پر آ بیٹھا جب وہ اب تک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اور بتاؤ میڈم، کیسی چل رہی ہے پڑھائی؟ بالکل ٹھیک، آئزل نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ دوریس کو وہ پہلے والی آئزل کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ اچھا، بالکل ٹھیک، تو بتاؤ، اگر 15 کو 12 سے ضرب دیں تو اس میں 24 کو ملا کر پھر انہیں 100 سے ضرب دیا جائے اور اگر آنسر 0 آئے تو کیا وہ صحیح ہوگا؟ کیا؟ اس کے کیے ہوئے میتھ کے سوال پر وہ اس کی شکل دیکھتی رہ گئی جبکہ وہ مطمئن بیٹھا اس کے جواب کا انتظار کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا؟ وہ پھر سے ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ میں کہہ رہا ہوں اگر 15 کو 12 سے ضرب دیے جائے اور اس میں 24 کو ملا کر پھر 100 سے ضرب دیا جائے اور پھر اگر اس کا جواب 0 آئے تو کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ یہ کیسا سوال ہے؟ آئزل کو لگا اس کا دماغ گھومنے لگا ہے۔ تمہاری میتھمیٹکس کی بک کا صفحہ نمبر 313 کے آخری ایکسرسائز کا پہلا سوال ہے۔ دوریس نے بڑی آرام سے اسے سمجھائے ہوئے جیب سے سپاری نکالی اور انصاف کرنے لگا، جبکہ آئزل اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ آخر وہ اس کی بک کے بارے میں کیسے جانتا تھا اور اسے یہ سب کیسے پتہ تھا؟ کیونکہ واقعی آئزل میتھ کی تیاری کر رہی تھی اور کچھ سوالات کی وہ پریکٹس بھی کر چکی تھی۔ ایک بات بتاؤ، وہ سپاری کھانے میں مصروف تھا، تم انسان ہو یا روبوٹ؟ آئزل کے سوال پر دوریس کا ہاتھ رکا اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ نہیں، مطلب تمہیں سب کچھ کیسے یاد رہتا ہے؟ تمہارے دماغ کی جگہ کمپیوٹر فٹ ہوا ہے۔ آئزل جانچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی جبکہ وہ اب ایک طرف مسکراہٹ لیے سپاری سے انصاف کر رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ میں انسان ہوں یا نہیں، یہ تو مجھے آج تک خود سمجھ نہیں آیا، آئے گا تو ضرور بتاؤں گا۔ دوسری بات یہ کہ میں دماغ سے نہیں جگر سے سوچتا ہوں، کیونکہ میں نے اسے دماغ کا نک نیم جگر رکھا ہوا ہے۔ دوریس بڑے پرسکون انداز میں یہ سب بیان کر رہا تھا جبکہ آئزل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ آخر اس وقت وہ کس قسم کے انسان کے ساتھ تھی۔ تیسری بات یہ کہ ابھی تمہاری یونیورسٹی کے پروفیسر سے مل کر آ رہا ہوں۔ ویسے تو میں وہاں اپنے دوست کے کام سے گیا تھا، لیکن واپسی پر ایک پروفیسر سے ٹکرا گیا جس سے اس کا موبائل زمین پر گر گیا، اور جب میں نے اٹھانے لگا تو میں نے دیکھا کہ
اس کے موبائل اسکرین پر تم لوگوں کے میتھ پیپر کا پیٹرن لگا ہوا تھا، جہاں بہت سے سوالوں میں سے یہ ایک سوال لکھا ہوا تھا، اور جب میں نے یہ سوال اپنے دوست کو بتایا تو اس نے بک سے ڈھونڈنا کر نکالا تو بک کا صفحہ نمبر 313 تھا۔ تو رئیس نے جیب سے دوسری سپاری نکالی اور اس کی طرف بڑھانے لگا، جبکہ آئزل تو منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ کیا چیز تھا؟ واٹ ہیپنڈ ڈار؟ نہیں، کچھ نہیں۔ وہ جلدی سے ہوش میں آئی تھی۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور میرا ناول پسند آیا ہو تو پلیز میرے ناول کو بیل کو پریس کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔